पाकिस्तान में कोरोना का सबसे मुहलिक वार, एक दिन में 88 जानें ले गया। अमवात 1500 के करीब पहुंच गईं। 2 दिन में रिकॉर्ड 160 अमवात, 3 दिन में 220 से ज्यादा अमवात। पूरी आवाम इस वक्त मसाइल से गुजर रही है और एक बड़ा सानिया होने वाला है और हो भी रहा है। जो बड़े पैमाने पर अमवात का सिलसिला स्टार्ट हुआ है कोरोना वायरस के पेशेंट्स का, अगर पैनिक करना है, परेशान होना है तो इसके हवाले से कीजिए। अगर आप पैनिक इस हवाले से करेंगे तो आप एहतियात कर पाएंगे। मुल्क में मुकामी सतह पे बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। जो वेंटिलेटर्स कोविड-19 की बीमारी के लिए मुख्तस किए गए हैं उनमें से सिर्फ 28% इस वक्त मसरूफ़ हैं। ये एक इवॉल्विंग बीमारी है, कोई बंदा इसका एक्सपर्ट नहीं। ज़िंदगी आपकी, जान भी आपकी। हुकूमत पूरी कोशिश करती है अपनी ज़िंदगी की हिफाजत और जान की हिफाजत करना आपका फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। 31 मई का दिन है आज, और अभी तक ये कोविड का जितना ये कोरोना का चल रहा है, ये डेडली तरीन महीना है। पिछले 24 घंटों में 88 लोग, 88 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये हाईएस्ट नंबर है। कल 78 था, आज 88 है। टोटल जो केसेस हैं वो तकरीबन 69,500 69,496 हो गए, और डेथ्स जो सी हैं वो टोटल 1483 हो गई हैं। डेडली माह। और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईद के बाद ये जो ईद पे ट्रैफिक खुली है, लोग गए हैं, देहातों में गए हैं, वो अभी डेटा इसमें पूरी नहीं आया अभी। और आज हमारी बहुत लंबी एक ब्रीफिंग थी, कोई 3 घंटे की, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में। उसकी मैं आपसे बातें करूँगा। बड़ा इंप्रेसिव सेटअप, और काफ़ी मेरा एतमाद बना है कि किस तरह वो सारी डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं। और लेकिन अभी ये ईद की तबाहकारियों का डेटा उसमें नहीं आया। मैं मई का आपको ब्रीफ सा एक बता दूं कि जो मई के माह में अमवात हुई हैं, आज तक पाकिस्तान में जितनी अमवात हुई हैं उसका 74% सिर्फ ये आखिरी 31 दिनों में हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जो केसेस हुए हैं टोटल, उनका करीबन 75-66%, 76% जो है सिर्फ इस महीने में हुआ है। सो मई इज़ एक्चुअली द डेडलीस्ट मंथ जब से ये पाकिस्तान में कोविड आया है, और ये अभी बढ़ेगा। इसलिए आज का जो प्रोग्राम है ये कोई डराने के लिए नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें बता रहे हैं, बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज डेवलप होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरा आ रहा है हमारे डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को। पिछले 24 घंटों में 2 डॉक्टर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। डॉक्टर सना फातिमा लाहौर से, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद कोयटा में। और अभी तक जो फिगर्स आ गए हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन और PMA के मुताबिक, उसके मुताबिक 2000 से ज़्यादा अफेक्टेड हैं लोग, और तकरीबन 14+ डॉक्टर्स जो से हैं वो शहीद हो गए हैं मिलाएं, और अगर हेल्थ वर्कर्स मिला लें तो 17-18 जो से ये लोग हैं ये शहीद हो चुके हैं इसमें। सिर्फ पिम्स की मैं आपको बात बता दूँ, इस्लामाबाद में अभी न्यूज़ में भी रिपोर्ट छपी हुई थी कि सिर्फ पिम्स में 90 स्टाफ मेंबर्स पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें 49 डॉक्टर्स हैं। 100 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स रावलपिंडी के अंदर ये जो से हैं दे हैव टेस्टेड पॉजिटिव। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी की हेड्स भी और सीनियर किस्म के प्रोफेसर्स एंड ऑल। अगर ये हेल्थ वर्कर्स का हाल है, डॉक्टर्स का हाल है, तो आगे लोगों के हाल हो क्या होगा। आज हमारी ब्रीफिंग हुई, जो बड़ी तफसीलन ब्रीफिंग हुई, तो उसमें 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट असद उमर साहब ने की। उन्होंने हमें बताया और पूरा डेटा दिखाया, और अभी आपकी स्क्रीन पर चलेगा, कि उन्होंने कहा इस मुल्क में वेंटिलेटर्स की किसी भी किस्म की कमी नहीं है, हॉस्पिटल बेड्स की किसी किस्म की कमी नहीं है। मैं आपको छोटा सा फिगर्स बता रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल के जो से वेंटिलेटर्स हैं जो कोविड के लिए डेजिग्नेटेड हैं वो 1332 इस वक्त डेजिग्नेटेड। वैसे तो मुल्क में तकरीबन 4100 वेंटिलेटर्स हैं, 1332 हैं, जिसमें से सिर्फ 201 ऑक्यूपाइड हैं, बाकी सारे फारग हैं। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जी हर जगह कोई कहता है वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहा। बेड्स की अगर आप बात करें तो बेड्स जो से हैं वो भी तकरीबन आधे से ज़्यादा अभी तक ऑक्यूपेंसी नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के जो आदाद शुमार हैं। और जो आज उनका मैंने तरीका देखा है, हम 8-10 एंकर्स आए हुए थे, तो बड़ा काबिल एतबार और बड़ा सीरियस मेटिकुलसली डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, तो इसलिए वो फिगर्स झूठ नहीं लगते। तो फिर क्या रहा है? क्या लोकल लेवल पे करप्शन हो रही है या ना अहली है? क्या जो फिर पर्सनल इक्विपमेंट, जब हमने डॉक्टर्स की बात की, पैरामेडिक श्रीराम लोगों की बात की, तो हमने कहा हमें बताएं, यही कंप्लेंट्स आ रही हैं कि
چیزیں نہیں مل رہی, ماسک نہیں مل رہے, یہ چیزیں وہ چیزیں, وہ بھی ابھی آپ سے میں لسٹ شیئر کروں گا. اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کہیں پہ بھی کسی قسم کا گیپ نہیں ہے ایکوپمنٹ کا, اور انفیکٹ جتنا ایکوپمنٹ ہے وہ ضرورت سے بھی 20% زیادہ کیلکولیٹ کر کے ہم نے بک کیا ہوا ہے سب کچھ. N95 ماسک ہوں, چاہے گلوز ہوں, گوگلز ہوں, اور ہمارے پاس ڈیٹا انہوں نے دیا ہوا ہے, اور وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر بھی کریں گے, ابھی ڈاکٹر کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. تو آن پیپر نہ بستروں کی کمی ہے, نہ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے. 700 سے زیادہ ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹلز ہیں کووڈ وغیرہ کے, اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہیں بتائی جا رہی. تو پھر آن گراؤنڈ ہو کیا رہا ہے؟ بیکاز جب آپ ینگ ڈاکٹرز کی بات سنتے ہیں, PMA کی بات سنتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید بہت تباہی ہے اور عام لوگوں کو بھی خواری ہے. 2 اچھے قدم آج ہو رہے ہیں. ایک آج انہوں نے ایک واٹس ایپ کی ایک ایپ بھی انہوں نے لانچ کی ہے گورنمنٹ نے. ابھی اس کا نام تو وہ رکھ رہے ہیں, ابھی تو اس کو نیشنل ایمرجنسی رسپانس کہہ رہے ہیں. اس کے اندر اب آپ جب جائیں گے, دبائیں گے بٹن, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے علاقے میں آپ سے قریب ترین کون سی ہیلتھ فیسلٹی ہے جہاں پہ بیڈ موجود ہے, جہاں پہ وینٹیلیٹر موجود ہے, اور جہاں پہ موجود نہیں ہے. تو یہ جو ایمبولینس سروسز ہیں وہ استعمال کریں گی, آپ اور میں استعمال کریں خدا نخواستہ ضرورت پڑ جائے, اور گورنمنٹ کے استعمال کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پھر جب بار بار اعتراضات ہوئے کہ جی کچھ رپورٹیں دوسری آ رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو ایمرجنسی نمبر ہے 1166, برائے کرم اس پہ آپ لوگ اپنی شکایات بتائیں, اور میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے. تو آج 5-10 سوال ہیں جن کو میں ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں اس پروگرام میں, کہ اگر یہ پرسنل ایکوپمنٹ کی کمی نہیں ہے تو پھر یہ سینکڑوں ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹرز کیوں بیمار ہو رہے ہیں, کیوں وہ اس کے اندر شہادتیں بھی ہوئی ہیں, تو کیا کرپشن ہے, کیا نہیں ہے. اور پھر ایک اور سوال ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا گورنمنٹ لاک ڈاؤن کا سوچ رہی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, ہم ابھی ایکٹیو کنسیڈریشن میں نہیں ہے, ایک بڑا ہارش لاک ڈاؤن. تو میں نے ان سے پوچھا وہ کون سا ایسا مرحلہ ہوگا جہاں آپ سوچیں گے کہ ہم لاک ڈاؤن فل قسم کا کر لیں. تو انہوں نے کہا وہ مرحلہ ہوگا اگر ہمیں یہ لگے کہ ہمارا جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ اوور ویلم ہو جائے گا, یعنی کہ وہ کریش ہونے کا خطرہ کہ اتنا اس پہ بوجھ آنے والا ہے کہ وہ بوجھ نہ اٹھا سکے ہیلتھ کیئر کا, تو وہاں پہ ہم جائیں گے. تو آج ہم ڈاکٹر سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا اپنے پینلسٹ سے کہ کیا ہم اس کے نزدیک ہیں, کیونکہ جب ہم گورنمنٹ کے سٹیٹس دیکھتے ہیں جو آج ہمیں انہوں نے کمانڈ سینٹر میں دیے, تو اس میں بیڈ آکوپنسی, وینٹیلیٹرز 24-25% سے زیادہ یوز نہیں ہو رہے, بیڈس کا بھی یہی حال ہے. ایوری تھنگ لکس ویری گڈ آن پیپر. ریالٹی کیا ہے؟ میرے ساتھ ایک پروگرام میں ڈفرینٹ سیگمنٹس میں سارے امپورٹنٹ لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات ہم کریں گے, اسد عمر صاحب سے بھی بات کریں گے, فیڈرل منسٹر آف پلاننگ جو انچارج بھی ہیں اس کے, اور پھر ہم بات کریں گے ہیلتھ منسٹر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی, سندھ کے بھی ہیلتھ کے جو انچارج ہیں ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان حسیب ہیں, یہ پریزیڈنٹ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن پنجاب ہیں, اور یہ بھی خود بھی شکار رہے ہیں کورونا کا شاید, اور اب ٹھیک ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر سلطان ہیں, چیئرمین ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن سندھ. یہ ہم بات کریں گے کہ والد صاحب شاید ان کو بھی کرونا پازیٹیو ہوئے. اور ہمارے ساتھ ابھی جوائن ہمیں کریں گی ڈاکٹر شبنم طاہر صاحبہ بھی, بلکہ انہوں نے جوائن کر لیا. یہ والدہ ہیں سلمان طاہر کے جو MBBS 4th ایئر اسٹوڈنٹ تھے, اور یہ بھی کرونا کے آگے اپنی شہید ہو گئے. تو ہم ان سے بات, یہ ڈاکٹر صاحبہ خود بھی ڈاکٹر ہیں, ہر ہسبینڈ از اے پروفیسر. طاہر سلیم صاحب دونوں ڈاکٹر ہیں, ان کو بھی کرونا ہے. ایک تو میں ان سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کرونا کو ایک اسٹیٹسٹک سمجھنا چھوڑ دیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کا انسانی چہرہ ہے, جس کا دکھ درد ایک انسان کا دکھ درد ہے, اور ہمیں اس کو کتنا سیریسلی لینا ہے. ہم کسی اور سے نہیں بات کرتے. سب سے مشکل کانورسیشن ہوتی کسی کے لیے بھی, میرے لیے بھی, کہ میں کسی ایسی ماں سے بات کروں جن کا انہوں نے ابھی اپنا بچہ کھویا ہو. آئی ایم اے پیرنٹ مائی سیلف, سو آئی نو دا پین. ڈاکٹر شبنم السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی آئی کین ہیئر یو. بہت شکریہ آپ نے ہمارے سے گفتگو کے لیے وقت نکالا. یہ کرونا پہ بڑا لوگوں کا ایک کیجول ایٹیٹیوڈ ہے, جیسے بس کرونا کا کیا ہے, ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا. سڑکوں پہ دیکھیں لاکھوں لوگ پھر رہے ہیں, کچھ پرواہ نہیں ہے. بطور ڈاکٹر اینڈ بطور ماں تو ہمارے سے شیئر کریں کہ یہ جو چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہے
اور بہت سی اور ماؤں کے ساتھ ہو چکی ہے اور خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوں گے. اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی ہمیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر شبنم طاہر ہے اور میں گائنی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں لاہور میں ایک نجی ہاسپٹل میں. میرے لیے بہت مشکل تھا. ابھی پرسوں میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, کل میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور آج میرے لیے اس طرح دوسروں کو فیس کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن میں سمجھتی ہوں بینگ اے ہیلتھ پروفیشنل کہ اس ٹائم پہ اگر میری کوئی بات دوسروں تک پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ شاید دوسروں کے ساتھ نہ ہو. میں ایز اے مدر اور ایز اے ہیلتھ پروفیشنل دونوں چیزیں اپنے ایک ہفتے کا جو ایکسپیرینس ہے میں وہ چاہوں گی کہ میں آپ کو مختصراً آپ کو بیان کر سکوں, اور اس کے بعد جو کنکلیوژن میں نے اس سے نکالا ہے وہ شاید دوسروں کے کام آ سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا بیٹا سلمان طاہر جس کی عمر 21 سال اور چند مہینے تھی, وہ بالکل صحت مند بچہ تھا. اس میں کسی قسم کا رسک فیکٹر موجود نہیں تھا, جو کہ ایک عام مت ہے کہ کرونا ان لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں, جو جن کو کینسر کا مرض ہوتا ہے, یا جن کو آلریڈی کوئی ایسی سکنس چل رہی ہوتی ہے. تو سلمان طاہر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بھی بہت ہی ایک ورسٹائل قسم کا بچہ تھا, پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا, اور اس کے ساتھ دنیا کی ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا تھا. وہ سپورٹس میں بھی آگے تھا, وہ باقی دنیا کے بچوں کی طرح کھیل کود بھاگ دوڑ ہنسی مذاق ہر چیز میں اس کے بہت سارے خواب تھے. وہ انسٹیٹسٹ بننا چاہتا تھا, وہ باہر جانا چاہتا تھا, وہ لونگ تھا, وہ کیئرنگ تھا. تو ہوا کیا میرا بچہ تو ہم تو لاک ڈاؤن میں تھے, اینڈ وی ور اسٹرکٹلی فالوئنگ دا لاک ڈاؤنس. میرا بیٹا 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور کالج بند ہے, سو ہی واز ایٹ ہوم, گھر پہ تھا. اس پورے لاک ڈاؤن کے دوران اس کی سکنس سے ہو سکتا ہے چند دن پہلے افطار کے بعد ونس اور ٹوائس میں بھی وہ باہر گیا ہو کہ لاک ڈاؤن میں بچہ بہت تنگ ہو گیا ہے. لیکن میں نے اس سے انکوائر کیا ہے کہ اپنی گاڑی میں اور اپنے 1-2 فرینڈس کے ساتھ, اور کسی سے ایسی اس کی میٹنگ نہیں ہوئی جس کو کاف ہو, کھانسی ہو, یا اس کو کوئی کانٹیکٹ کا اس کو ہو. اور باقی گھر آ کے ہینڈ واشنگ اینڈ اسٹرلائزیشن ہر چیز جیسے ہم نے بچوں کو سکھائی ہوئی ہے, ہی واز فالوئنگ بیکاز ہی ہمسیلف واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. عید میرا بیٹا چاند رات کو عید اناؤنس ہونے کے بعد میرا بیٹا چاند رات منانے کے لیے کہ میں نے 2 گھنٹے کے لیے اپنے فرینڈس کے ساتھ ہی وینٹ آؤٹ, اور 2 گھنٹے کے بعد گھر واپس آ گیا. چاند رات تک میرے بیٹے میں کوئی سمٹمز نہیں تھے, اس کو کوئی فیور, کاف, فلو, ناتھنگ, اس کو کچھ بھی نہیں تھا. عید کی صبح وہ نہیں اٹھا یا لیٹ اٹھا. انکوائر کرنے پہ اس نے کہا کہ مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے, مجھے فرنٹل ہیڈ ایک ہو رہا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہیڈ ایک بڑی کامن سی چیز ہے, کوئی اور میں نے پوچھا پرابلم نہیں ہے, تو پیناڈول دے دی گئی. 2-4 گھنٹے کے بعد ہی سیٹ کہ میرا فرنٹل ہیڈ ایک نہیں سیٹل ہو رہا, تو میں نے ایک بروفن کی ٹیبلٹ اس کو دے دی, کچھ تھوڑا سا کھانے کو لیا, اور اس کے بعد وہ سارا دن سوتا رہا. شام کو میں نے پھر پوچھا تو اس نے کہا مجھے صرف ہیڈ ایک ہو رہا ہے. میں نے احتیاطی طور پہ ٹیمپریچر چیک کیا تو 99 ٹیمپریچر تھا. میں اس چیز سے تھوڑا سا ورڈ ہو گئی کہ اس کو ٹیمپریچر ہے, تو میں نے اس کو ایک کمرے میں آئسولیٹ کر دیا, اور خود ایز اے مدر, کیونکہ عید کا ڈے تھا اور اتنا جلدی 99 فیور اور ہیڈ ایک پہ میں اس کو کہیں پہ اس طرح لے جا نہیں سکتی تھی, میں اس کو خود آبزرو کر رہی تھی. نیکسٹ جو 24 آور ہے عید اور عید سے اگلا دن وہ گھر پہ ہی تھا, اور اس کی صرف ایک ہی کمپلینٹ تھی کہ مجھے فرنٹل ہیڈ ایک ہے, اور اس کے ساتھ اس کو فیور 100 اینڈ 101 تک ہو گیا, اور اس کی نیک سٹفنس سٹارٹ ہو گئی, یعنی اس کی گردن میں سٹفنس آ گئی, اکڑنا شروع ہو گیا. ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی میں اگر یہ 3 چیزیں ساتھ ہوں تو ہمارا پہلا ڈاؤٹ جو ہے وہ گردن توڑ بخار کی طرف جاتا ہے. تو میں اور میرے ہسبینڈ جو پیڈیٹیشین ہے, وی تھاٹ کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میننجائٹس ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو, لیکن اس کو کوئی وامٹنگ الٹی نہیں تھی, ادروائز ہی واز اوکے.
اور بیچ بیچ میں سے کچھ کھا بھی لیتا تھا. سو وی تھاٹ کہ تھوڑا سا اور آبزرو کر لیتے ہیں ہم اس کو پیناڈول دیتے رہے, لیکن کیپنگ ان مائنڈ دا سسپیشن آف کووڈ انفیکشن ہم نے اس کو ایک کمرے میں آئسولیٹ کر دیا, اور اس کو میں اٹینڈ کرتی تھی ود آل دا پریکاشنری میئرز. نیکسٹ ڈے آفٹر 24 آور وی کنسلٹیڈ دا فزیشین نے کہا کہ یہ سارے سمٹمز میننجائٹس کے ہیں, گردن توڑ بخار کے ہیں, تو آپ انویسٹیگیشنز بھجوا دیے. ہم نے گھر پہ ہی چغتائی لیب کے بلوایا, بچے کا سیمپل لیے, سمپل جو بیس لائن انویسٹیگیشنز ہیں, اور 2-4 گھنٹے میں رپورٹس آ گئیں جس میں کنفرم ہوا کہ اس کو اکارڈنگ ٹو رپورٹس اس کو بیکٹیریل میننجائٹس کی پکچر لگ رہی ہے, کیونکہ ہیڈ ایک ہے, نیک اسٹفنس ہے اور فیور ہے. اس کے علاوہ کوئی نزلہ, زکام, کھانسی, باڈی ایکس پینس جو روٹین میں کرونا کے سمٹمز جانے جاتے ہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. جو ہی ہمیں رپورٹ ملی ہم 30 منٹ میں اس کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے. ہاسپٹل میں اس کا لمبر پنکچر ہوا, ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالا, اور اس کے بعد اس کو اینٹی بایوٹک سٹارٹ کر دی گئی اور اس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا. اس کو روم میں کسی قسم کا, میں اس کے پاس تھرو آؤٹ رہی ہوں, اس کو کوئی کھانسی, نزلہ, زکام, ریسپریٹری پرابلم نہیں ہوا. اس کو اینٹی بایوٹکس لگنے کے بعد اور پیراسیٹامول ملنے کے بعد وہ تھوڑا کمفرٹیبل ہو گیا. اگلے دن اس کو فزیشین نے دیکھا اور لمبر پنکچر کی رپورٹ آ گئی اس کی, جس پہ اس کا وائرل میننجائٹس ڈائگنوز ہوا کہ اس کو گردن توڑ بخار ہے, وائرل میننجائٹس. اس لیے اس کو اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ ہو گیا. اس کے ساتھ چونکہ میں ویری کلوز ٹو دا پیشنٹ تھی تو میں نے دیکھا اس کی ایک آنکھ سوجنا شروع ہو گئی ہے. مجھے یہ تھوڑا ان یوزول لگا, تو نیورو فزیشین کو کال کیا, انہوں نے آ کے دیکھا, انہوں نے سی ٹی اسکین ایڈوائز کیا. سی ٹی اسکین واز کمپلیٹلی اوکے. سو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ یہی ہیڈ میننجائٹس ہے, اس کے ساتھ تھوڑا شاید یہ اس طرح کا ہو رہا ہے, تو آپ یہی میڈیسن کنٹینیو رکھیں. اور کووڈ کا ہم نے کہا تو انہوں نے کہا کووڈ کا کوئی سسپیشن نہیں لگتا, تو ابھی ویٹ کرتے ہیں تھوڑا, لیکن چلیں چیسٹ ایکس رے کرا لیتے ہیں. تو چیسٹ ایکس رے جب کرایا تو اس پہ ایک پیچ آیا, سنگل ایک آدھ پیچ آیا, تو وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی ساتھ نمونیا کی پکچر بھی لگ رہی ہے. اور اب جب ہم نے ایکس رے پہ وہ پیچ دیکھا تو ہمیں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کووڈ انفیکشن ہو سکتی ہے. ساتھ ہی کووڈ کا ٹیسٹ بھی بھجوا دیا گیا, اور اس کے بعد یہ ساری ٹریٹمنٹ اس کو چلتی رہی, اور اس کو روم میں ہم مانیٹر کرتے رہے. نیکسٹ another 24 آورس کے اندر اینٹی بایوٹکس تو جا رہی تھیں, اس کو ریسپریٹری سمٹمز اپیئر ہونا شروع ہو گئے, اس کا ریسپریٹری ریٹ تیز ہونا شروع ہو گیا, اس کو آکسیجن کے بغیر وہ بریتھ لیس ہو جاتا, پہلے 4 لیٹر 5 لیٹر اینڈ دین 10 لیٹرز تک وہ جانا شروع ہو گیا. اینڈ گریجولی بیکاز آئی مائی سیلف واز آبزرونگ, تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈفرینٹ چیزیں, اس کا ہارٹ ریٹ تیز ہو رہا ہے, ریسپریٹری ریٹ تیز ہو رہا ہے, وہ کولڈ اینڈ کلیمی ہے. تو میں نے جو کنسلٹنٹ کے ساتھ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سیپسس میں جا رہا ہے, یہ شاک میں جا رہا ہے, یہ ڈی آئی سی میں, تو وہ تمام پکچر انویسٹیگیشنز جب آئیں تو پتہ چلا کہ یکے بعد دیگرے اوپر نیچے ڈفرینٹ طرح کی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں. مین وائل کووڈ کی رپورٹ بھی آ گئی جو کہ پازیٹیو تھی, تو اس کو کووڈ کے لیے شفٹ کرا دیا گیا. اینڈ دین اٹ ٹک اونلی 12 آورس, اور ہر 4 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد جو ایکس رے ہوا وہ پہلے سے برا تھا, اور اس کی سیچوریشن ڈراپ ہوتی چلی گئی. And he developed all the complications, including DIC, including the sepsis, meningitis, encephalitis, and pneumonia, and to uske lungs. From being a perfectly healthy young man سے آخری لمحے تک یہ ٹوٹل سائیکل کتنے دن کا تھا؟ جی یہ ٹوٹل اس کو جو ہے وہ ٹوٹل اگر آپ پہلا دن عید والا دن چھوڑ دیں تو اس کے بعد 72 آورس کا ٹائم لگا ہے. 72 آورس. اس میں سارے ڈاکٹرز ایون فزیشنز وہ اتنا حیران تھے کہ ایک ہیلدی بچہ جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ یہ کووڈ انفیکشن ہو ہی نہیں سکتی, یہ ہے ہی میننجائٹس. تو اس کے بعد اس کو ریسپریٹری سمٹم ور دا لاسٹ سمٹمز جو اپیئر ہوئے. اب میں اپنے بیسیکلی آج جو میں اس پروگرام میں آنے کے لیے ولنگ ہوئی ہوں, میں 2 باتیں کنوے کرنا چاہتی ہوں. جب میرے بیٹے کا کووڈ پازیٹیو آیا تو ہم سب کے کووڈ کی اسکریننگ ہوئی, جس میں میرے ہسبینڈ کی کووڈ کی اسکریننگ پازیٹیو آئی. دس مین مائی ہسبینڈ از اے سمٹومیٹک کیریئر, ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ بالکل ہیلدی عام لوگوں کی طرح گھوم پھر رہے ہیں.
وہ ایک نجی ہسپتال میں پیڈیٹیشین ہیں اور اپنے کلینک پہ بھی پیشنٹس دیکھتے ہیں. ہم اپنے کلینک پہ پورے کووڈ کے پروٹوکول کے ساتھ مریض دیکھتے ہیں. کلینک سینیٹائز کیا ہوا ہے, 1 by 1 تمام پروٹوکول لکھ کے لگائے ہوئے ہیں. مریضوں کو 1 by 1 آنے کو کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ماسک کے بغیر انٹر نہ ہو. لیکن جو 2 مہینے میں ایز اے گائنیکالوجسٹ ہم جو ریزسٹنس فیس کر رہے ہیں کہ لوگ ماسک پہن کے آنے کو تیار نہیں ہیں. اگر ماسک پہن کے آتے ہیں, جب میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو ناک پہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں, اور ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ اٹینڈنٹ بھی ہمارے ساتھ آئے گا, اندر آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ڈسٹنس رکھنے پر بھی کوئی جو ہے وہ راضی نہیں ہے. اگر ان سے کہو اپنی گاڑیوں میں ویٹ کریں اور 1 by 1 آئے, کوئی بھی ان چیزوں کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. اب میرے بیٹے کو کووڈ انفیکشن کہاں سے لگی, اس کے صرف 2 ہی سورسز ہیں. ایک 2 دفعہ جو اس پورے لاک ڈاؤن میں فور 1 گھنٹے 30 منٹ کے لیے وہ باہر نکلا, مجھے نہیں پتا اس میں بھی, لیکن ظاہر ہے کہ انکیویشن پیریڈ اس کا 2 to 5 to 14 days ہے, تو کوئی اس سے پہلے کوئی بہت زیادہ اس کی کہیں ہسٹری نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بینگ اے ڈاکٹر, ہم ان اسپائٹ آف ٹیکنگ ہم ساری پریکاشنز لے رہے تھے, بٹ سم ویئر کہیں تو کچھ ہوا ہے کہ ہم ایز اے سمٹومیٹک کیریئر وی کیم ان آور ہوم. بچوں کو لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے, اینڈ کسی بچے نے ہم سے انفیکشن کنوے کی اور اس کو کووڈ انفیکشن ہو گئی. میرے بچے میں کوئی رسک فیکٹر موجود نہیں تھا. اب میں اس بہاف پہ کچھ باتیں کنوے کرنا چاہتی ہوں, کچھ متس دور کرنا چاہتی ہوں. پلیز اس کو اولڈ ایج کی بیماری مت تصور کیجئے کہ یہ صرف 50 سال سے اوپر کے لوگوں کو ہوگا. اگر یہ 18 سال 17 سال اور 21 سال کے بچوں کو افیکٹ کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا کے لیے کوئی ایج جو ہے نا وہ مقرر نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس میں رسک فیکٹر موجود نہیں ہے یہ اس کو انوالو نہ کرے. یہ ایک نئی ڈیزیز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یورپین کنٹریز بھی اس کی وجہ سے وہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں. کہیں پر اس پہ قابو پانا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہو رہا. اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے دکھ کا اظہار کر سکوں. مجھے پتا آپ کیا ودن 76 گھنٹے میں ایک صحت مند خوبصورت 21 سال کا نوجوان آپ کا بیٹا چلا گیا, اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور لوگوں سے بات کر رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں. اللہ آپ کو اور بھی صبر دے. اور میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ پلیز کرونا کو آپ میں جب پڑھتی ہوں کہ کرونا ایک ڈرامہ ہے, کرونا کے بدلے پیسے ملتے ہیں, مجھ سے آج سب کچھ آپ لے لیجئے, میرا بیٹا مجھے واپس کر دیجئے. میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ کوئی لے لے, میرا بیٹا مجھے واپس کر دے, میرا خواب مجھے واپس کر دے. ایسی بات نہیں ہے, یہ مت ہے. اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو مریض جاتا ہے اس کو کرونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. آج کل کی پینڈیمک کو سامنے رکھتے ہوئے پلیز کیپ دا انڈیکس, سسپیشن آف انڈیکس کو ہائی رکھیں. میرے بیٹے میں کرونا کو لاسٹ پہ رکھا گیا, وائرل میننجائٹس انسیفلائٹس کو نمبر 1 اور 2 رکھا گیا. میں کہتی ہوں کرونا کو نمبر 1 رکھیے, پھر میننجائٹس اور پھر انسیفلائٹس کیجئے. پہلے دن کووڈ کا ٹیسٹ بھیجیے, پھر لمبر پنکچر کیجئے, اسکریننگ زیادہ کیجئے. جو مریض جس کمپلینٹ کے ساتھ آتا ہے اس میں کووڈ سسپیکٹ کیجئے. تو یہ والی بات کہ ہر مریض کو کرونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے, کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کرونا ہے, ہمیں نہیں پتا کون اے سمٹومیٹک کیریئر ہے. تو اس لیے جو مریض جائے اس کو کرونا کے کھاتے میں ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی مریض کرونا کا اس پینڈیمک میں ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپو سینٹر میں رکھا ہوا ہے, آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, ہم بالکل ہیلدی ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہے, ہمیں جانے دیجئے. تو میرے ہسبینڈ بھی تو بالکل اے سمٹومیٹک ہیں, وہ ایک کمرے میں بند ہیں جس دن سے میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ہم صرف فون پہ بات کرتے ہیں, ہم کھانا ان کے کمرے کے آگے رکھ دیتے ہیں, نہ وہ کمرے سے باہر آتے ہیں, نہ ہم بیٹے کی ڈیتھ کے باوجود ہم گلے مل کے رو نہیں سکے. ہم نے اپنے بیٹے کی بریل تمام کووڈ پروٹوکولز کے تھرو کی ہے ہم نے. تو میرے ہسبینڈ از ان آئسولیشن, جب تک ان کا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آتا نہ وہ ہم سے ملیں گے اور نہ ہی وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کریں گے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ میں رہی ہوں. میرا انیشیل ٹیسٹ نیگیٹو ہے, بٹ آئی شیل ویٹ فار اندر ٹیسٹ کہ میں 10 days کے بعد اندر ٹیسٹ کراؤں. اگر میرا ٹیسٹ نیگیٹو ہوگا تو میں اپنی ڈیوٹی پہ کو جوائن کروں گی. تو
ہم لوگ بینگ اے ہیلتھ پروفیشنل، ہم لوگ جو ہے، ہم دیکھیے میرا ٹیسٹ اگر نیگیٹو آتا ہے یا میرے ہسبینڈ کا، تو ہمیں پھر جانا ہے اور پھر کام کرنا ہے. جیسے جنگ میں کوئی سپاہی بارڈر نہیں چھوڑ سکتا، ہم بینگ اے ڈاکٹر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے. میرا بیٹا چلا گیا ہے تو کیا میں ڈاکٹری چھوڑ دوں گی؟ میں نہیں چھوڑوں گی، میں اپنا کام جاری رکھوں گی، میرے ہسبینڈ اپنا کام جاری رکھیں گے. تو لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اب ان قربانیوں کے باوجود. لیکن پلیز خدا را آپ لوگ ان تمام پریکاشنز کو لیجئے جس سے ڈاکٹرز منیمل ایفیکٹ ہوں. آپ کلینکس میں جائیں، ہسپتالوں میں بچے مت لے کے جائیں. غیر ضروری بیماریوں کے ساتھ کرونک بیماریاں، اگر کسی کا 18 سال سے بچہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ اگلے 6 مہینے ہسپتال نہ جائیں. میں پچھلے 2 مہینوں میں دیکھ رہی ہوں، منع کر رہی ہوں. میرے پاس انفرٹیلیٹی کے مریض آ رہے ہیں کہ ہمارا 10 سال سے بچہ نہیں ہے اور ٹریٹمنٹ. تو میں سب کو کہہ رہی ہوں آپ 6 مہینے رک جائیں. آپ کولڈ ڈیزیزز کے لیے مت آئیں ہاسپٹل، صرف ایمرجنسیز کے لیے آئیں. پلیز بچوں کو ساتھ مت لائیں. بچے اے سمٹومیٹک کیریئر ہوتے ہیں، ان بچوں میں کم ہے مورٹیلٹی، بٹ دے کنوے دا ڈیزیز. ڈاکٹر شبنم، دیکھیے جب تک ہم موڈ آف ٹرانسمیشن کو نہیں سمجھیں گے. بالکل، آپ کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے. مجھے تو جی میں I'll be totally honest، میں I'm shocked and amazed کہ آپ میں اللہ نے اتنا ہمت دیا، جذبہ دیا کہ آپ بات کر رہی ہیں. میرا I have a 21-year-old son، میرے میں سننے کی ہمت نہیں ہے. جی چلیں، آپ کا بہت شکریہ. کو نہیں سمجھیں گے. آپ کا بہت شکریہ اور اللہ آپ کو صبر دے اور لوگوں کو ہدایت دے. وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد شروع کرتے ہیں. وی نیڈ اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے آپ ڈاکٹر شبنم طاہر کی باتیں سن رہی تھیں کہ 20 سال کا نوجوان بیٹا گھنٹوں میں ایک ہیلدی لڑکے سے ایک اسٹیٹسٹک بن گیا، گون. اور سلام ہے ان کو کہ جو وہ 24 گھنٹے کے بعد صرف آپ کے لیے میرے لیے آ کے بات کر رہی تھی کہ کتنا سیریس ایشو ہے. یہ کیجول ایٹیٹیوڈ جو ہم دیکھتے ہیں سڑکوں میں، انسان کو دکھ ہوتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے جب آپ باتیں سنتے ہیں. اینڈ وی ہوپ کہ لوگ آج ایک ماں کی بات سنیں اور جو ایک پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، ایک ایسا بچہ جس کے ماں باپ دونوں سینئر ڈاکٹرز ہیں، اور اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے بے بسی، تو ہم اور آپ we can't want to talk about it. ڈاکٹر سلمان حسیب سے میں بات کرتا ہوں، پریزیڈنٹ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب ہیں. سلمان یہ بتائیں، یہ جو ایشو میں نے شروع میں کہا تھا، کیا ایشو کیا ہے؟ آج ہم بریفنگ میں ہم نے دیکھا ہے، اسٹیٹسٹکس دیکھے ہیں، میڈیکل ایکوپمنٹ ہے، کٹس گئی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ماسک ملینز کے حساب سے گئے ہوئے ہیں، ہر چیز کاغذوں میں پوری ہے. تو پھر کیوں یہ کمپلین آ رہی ہے کہ آپ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ ایکوپمنٹ نہیں ہے، وہ نہیں، اور آپ ایک فرنٹ لائن پہ خاص طور پہ جو لوگ رسک پہ ہیں، وہ یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پالیٹکس بھی چل رہی ہے، ایسوسیشنز کی پالیٹکس بھی چل رہی ہے. آنیسٹلی بتائیں کہ ایشو ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع بھی دیا ہے، اور آپ نے ایک جو پہلے ڈاکٹر صاحبہ کے تھرو ایک اویئرنیس پیغام لانے کی کوشش کی ہے. ایک تو ہم اس سے بہت زیادہ سامنا ہے کہ لوگ ابھی تک کرونا کو سیریس نہیں لے رہے، تو یہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے. دوسری طرف آپ نے جو اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں جو نیشنل کنٹرول اینڈ کمانڈ میں آپ کو دیے گئے ہیں، تو یہ سن کے میں بھی بہت زیادہ حیران ہوا ہوں. اور اسپیشلی جو بات آپ نے کہی ہے کہ صرف چند پرسنٹس جو ہیں، اونلی فیو پرسنٹس آف دا وینٹیلیٹرز آر آکوپائڈ. تو میں آپ کو یہ بتا دوں، کل رات میں آئسولیشن میں تھا، آئی واز ٹیسٹڈ ود کرونا. تو میری ایک ہاسپٹل کی ڈاکٹر صاحبہ کی والدہ کو کرونا کے ساتھ لایا گیا، تو ہمیں پورے لاہور میں وینٹیلیٹر نہیں مل رہا تھا. اب یہ ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا کہ کیسے ممکن ہے کہ جو اوپر اسٹیٹسٹکس دیے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ وینٹیلیٹرز ابھی بھی خالی پڑے ہیں، اور نیچے ہمیں ابھی تک وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے. لاہور میں آج کی جو ڈیٹ ہے، کل کی ڈیٹ میں کوئی بھی سرکاری ہاسپٹل کا وینٹیلیٹر خالی نہیں تھا. اب اس کو میرا خیال ہے میچ کرنا چاہیے، اور اگر اس طرح سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ ٹھیک ہے، تو پھر کوئی ایسا میکانزم بنا دیں جس میں ہمیں پتہ چل سکے
کہ اگر سروسز میں پیشنٹ آتا ہے، میو میں آتا ہے، وہاں پہ وینٹیلیٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر سلمان آپ کس ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں؟ میں سروسز ہاسپٹل لاہور میں کام اس میں کتنے وینٹیلیٹرز ہیں؟ دیکھیں سروسز ہاسپٹل نے ابھی ایک نیا انہوں نے تیار کر رہے ہیں کرونا کے لیے ایک نیا آئی سی یو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کووڈ-19 کے لیے اسپیشلی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے لاہور میں سب سے زیادہ وینٹیلیٹر اس وقت یہاں پہ ہی ہیں، میرا خیال ہے 30 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں اور وہ سارے کے سارے آکوپائڈ ہیں۔ اچھا اوکے، ہاں جی، اور اگر آپ باقی دیکھ لیں تو کسی بھی ہاسپٹل میں ایسا نہیں ہے، کچھ سینکڑوں کی تعداد میں وینٹیلیٹرز پڑے ہوئے ہیں، میکسیمم یہی 30 40 اور اس وقت آپ جو ایک سرج دیکھ رہے ہیں جو نمبر آف ڈیتھس ایون اگر آپ دیکھ لیں سروسز ہاسپٹل میں ابھی یہ جو 88 ڈیتھس ہم بتا رہے ہیں نا سر، یہ وہ پیشنٹس ہیں جو آلریڈی ڈائگنوزڈ تھے، جن کے ٹیسٹ ہو چکے تھے اور جن کو لیبل کر دیا گیا تھا کرونا پازیٹیو۔ کل کی ایمرجنسی میں صرف سروسز اسپتال کی ایمرجنسی میں 17 پیشنٹس ایسے آئے ہیں جو آتے ہی وفات پا گئے ہیں، جن کے صرف ایکس رے کے اوپر فائنڈنگز تھی لیکن ان کے ٹیسٹ نہیں ہو سکے، لہٰذا ان کو ہم نے کووڈ ڈکلیئر نہیں کیا۔ اور یہ وہ ڈیتھس ہیں جو اپارٹ فرام دوز 88 ہیں، ایسی بہت ساری ڈیتھس اس وقت ہو رہی ہیں جن کو کرونا لیبل اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ ان کے ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے، وہ آتے ہیں فوری وفات پا جاتے ہیں، ان کا ایکس رے میکسیمم ہو پاتا ہے۔ اور اس وقت جس طرح کا لیول آف ایجوکیشن ہے یا لیول آف اویئرنیس امنگ دا پبلک ہے، اگر آپ ان کی ڈیڈ باڈی روکنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو پتہ ہے ہسپتالوں میں ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ آج بھی بینظیر بھٹو ہاسپٹل۔ اچھا میں ذرا ڈاکٹر میں بھی آتا ہوں آپ کے پاس، بس ڈاکٹر عمر سے ہی بات کروں، چیئرمین ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن سندھ ہیں۔ ڈاکٹر عمر مجھے ایک بات بتائیں، میں آج وہاں جب تھا کمانڈ سینٹر میں، وہاں بھی بڑے پرخلوص لوگ ہیں، اسد عمر تھے وہاں پہ، ڈاکٹر فیصل تھے جو سی ای او اس کے بھی ہیں، شوکت خانم لاہور کے اس پروگرام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دوسرے جنرل افضل وغیرہ، جنرل گرایا، سارے لوگ جو آپ کو نظر آتا تھا کہ دن رات کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے نیت کا تو کہیں بھی فقدان نہیں ہے یا برائی نہیں ہے، تو پھر اتنا فرق کیوں ہے اسٹیٹسٹکس میں؟ بیکاز ان کا جو میکنزم بھی بڑا سالڈ میکنزم ہے، چیکنگ بھی ہے، کاؤنٹر چیکنگ بھی ہے، ڈیٹا بڑا کمپریہنسو ہے، تو پھر یہ اتنا فرق کیوں آ رہا ہے کہ جو آج ہم وہاں سن رہے تھے اور جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی یہی سچویشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مالک صاحب۔ اصل میں دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی سے دور ہے یہ ڈیٹا نا، اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی سے چلیں، آپ ہماری بات نہ مانیں، عام میڈیا کے جو ہیلتھ رپورٹرز ہیں جو کہ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، آپ انہی سے یہ بات پوچھ لیں کہ دیکھیں جب تک کسی کی کارکردگی کو آپ میئر کرتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کووڈ سے پہلے کسی بھی ایک ہاسپٹل میں وینٹیلیٹرز کی تعداد کیا تھی، اور کووڈ کے بعد یا کووڈ کے دوران این ڈی ایم اے نے یا پی ڈی ایم اے نے کتنا اس میں اضافہ کیا ہے، کتنے بیڈز کا اضافہ کیا ہے۔ اور ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے، جیسے ڈاکٹر سلمان حفیظ صاحب نے بتائی کہ تمام ہاسپٹل، خاص طور پہ جو کراچی ہے، اس میں جو ٹرچری کیئر ہاسپٹل ہیں وہ آلموسٹ فل ہیں، ان کے آئسولیشن بیڈز فل ہیں، ان کی وینٹیلیٹرز کے بیڈ فل ہیں، وہ کہ لوگ وینٹیلیٹر پہ نہیں ہیں لیکن سیریس پیشنٹ اس پہ موجود ہیں۔ تو اگر بالفرض کو جاننے والا مریض پازیٹیو ہو جائے تو وہ ای آر کے اندر ویٹ کرتا ہے جب تک کوئی آگے سے کوئی بیڈ سے ڈسچارج نہ ہو یا کوئی موٹیلٹی نہ ہو، اور اس کی بنا پہ بیڈ خالی ہوتا ہے تو وہ ایڈمٹ ہوتا ہے۔ یہ مس میچ ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے بہت دور کی رپورٹ ہے۔ یہ تو ہمیں حیرت ہوئی رپورٹ سن کے آپ کی زبان سے کہ اتنے بیڈ خالی ہیں اور اتنی چیزیں موجود ہیں۔ گو کہ عید سے پہلے جو چیز اسی صاحب نے یہ بتائیں، جو آپ لوگوں کو ماسک اور پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ سارا ہے، وہ آپ لوگوں کو، بیکاز ہم نے جب ان سے پوچھا ہمیں بتایا گیا کہ وہ پورا کیلکولیٹڈ ہے، تقریباً 2,10,000 کے قریب لوگ ہیں جو ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹرز ایسوسیٹڈ ہیں تمام پروسیس میں، ان کی شفٹس کیلکولیٹ ہوئی ہوئی ہیں، کیلکولیٹ ہوا ہوا ہے کتنے گھنٹے ایک بندہ ماسک پہنے گا، ریپلیسمنٹ ہوگی، اور یہ ساری کیلکولیشن کر کے اس پہ 20% ایڈیشنل ایڈ کر کے چیزیں آئی ہوئی ہیں اور لسٹیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اتنے ملین ماسک ادھر گئے، اتنے ملین گلوز یہاں پہ گئے، وہ پورا ڈیٹا ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کے پاس پرسنل اکوپمنٹ وغیرہ ہے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جتنا بھی پی پیز ہے نا، یہ ری یوزیبل نہیں ہے، تو آپ کو اس کو پرماننٹلی ریپلیس کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے 1 ملین دے کے بھول نہیں جانا، اس کو بار بار ریپلیس کرنا ہے۔ ابھی جو ٹرچری کیئر ہاسپٹل کراچی میں خاص طور پر ہے، وہاں پہ میجورٹی 70 to 80% پی پیز مل رہی ہیں، لیکن جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، حیدرآباد ہے، دیگر جو سندھ کے شہر ہیں، وہاں پہ پی پیز ابھی بھی شارٹ ہے۔ انہی شارٹیج کی وجہ سے ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز روز کووڈ پازیٹیو ہو رہے ہیں، ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو ڈے فرسٹ سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ تمام جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں
ان کو पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए जाए। फर्स्ट फ्लो में इन्होंने सिर्फ आइसोलेशन वार्ड में जो काम करने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे उनको पीपी दी, बाकी जो लोग थे उनको छोड़ दिया, जिसकी वजह हुआ ये कि जो बकिया वार्ड में काम करने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे वो दिन ब दिन कोविड पॉजिटिव होते चले गए और क्वारंटीन होते चले गए और वर्क फोर्स अल्टीमेटली हमारी कम होती चली गई। ये तो डे वन से हमारा मुतालबा है। इसी तरह देखिए हमने डे वन से मुतालबा किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंफेक्शन डिजीज का हॉस्पिटल बनाए ताकि बर्डन वाइज शिफ्ट हो सके। मैं फॉर एग्जाम्पल जेजीएमसी की बात करता हूँ, कोविड से पहले भी 12 वेंटिलेटर मेडिकल आईसीयू थे, अब भी 12 वेंटिलेटर मौजूद है मेडिकल आईसीयू में, एक भी वेंटिलेटर का इजाफा नहीं हुआ। एनडीए में सब पूछ लें कि इन्होंने सिंध में कितने वेंटिलेटर दिए और वो कहाँ का प्लेस किए गए हैं। इसी तरह इंडस हॉस्पिटल की बात कर लें, जो फैसिलिटी डे वन पे थी, लॉकडाउन के दौरान कोई भी फैसिलिटी में इजाफा नहीं किया गया। बाद में अभी काम चल रहा है, इंफेक्शन डिजीज का हॉस्पिटल लीपा चौरंगी पे बना रहे हैं, लेकिन अभी भी उसकी इनॉग्रेशन नहीं हुई और बर्डन अभी भी जो अच्छा, मैं अभी आता हूँ, मुझे क्विकली एक कमेंट लेना है रोजीना मंजूर से, ये प्रेसिडेंट हैं यंग नर्सेज एसोसिएशन पंजाब। रोजीना ये बताएं, डॉक्टर्स के तो चलें फिर भी कुछ मिल रहा है, क्या आप लोगों को इक्विपमेंट प्रोटेक्शन वाला मिल रहा है और आप लोगों की जो हेल्थ वर्कर्स वगैरह नर्सेज हैं वो कितने ख़तरे में हैं? बिकॉज सरकारी तौर पे तो बहुत सब कुछ वाफर तादाद में है, और क्या ये जो वार्ड्स वगैरह में आप काम कर रही हैं ये इसी तरह के बुरे हालात हैं कि वेंटिलेटर्स भरे में हैं, बेड भरे में हैं और लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मलिक साहब, आपने ये प्रोग्राम किया। सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ का इंतहाई अफसोस है कि गवर्नमेंट जो कह रही है इससे बिल्कुल इसके अपोजिट हर चीज़ है। डॉक्टर्स जो कह रहे हैं या नर्सिस कह रही हैं या हेल्थ प्रोफेशनल कह रहे हैं, ये सभी एक यूनिट में काम करते हैं और सबके साथ ही एक ही जैसा सलूक हो रहा है। सब किसी को भी नहीं, हम फ्रंट लाइन पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं पेशेंट्स के साथ, वहाँ भी यही है जहाँ पे कोरोना वार्ड्स बनाई गई हैं, सिर्फ उन लोगों को जो है सारी किट्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं और जो लोग एमरजेंसी में, आईसीयू में, लेबर रूम में और मेडिसिन में या आउटसाइड किसी भी हॉस्पिटल के एरियाज़ में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही। इवन के जो लोग कोरोना के यूनिट्स में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी प्रॉपर जो इक्विपमेंट है वो नहीं दिया जा रहा। ये कहना कि सियासत कर रहे हैं, सियासत तो हम नहीं कर रहे हैं, सियासत तो कर रही है ये गवर्नमेंट, जो इतनी गलत किस्म की वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, जो भी आता है ये कहता है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर रहे हैं। वेंटिलेटर अगर इतने खाली है तो हॉस्पिटलों में जो हालात हैं वो मीडिया भी वहाँ पे जाते हैं, इनको देखते हैं वो सारे, इन्हें कि देखें वहाँ पे। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के पास तो हमारे टाइम ही नहीं है, वो तो बस एक राउंड लगाती हैं, कभी मीडिया का कोई क्वेश्चन कर दें उनसे वो आंसर देना पसंद नहीं करती, इसलिए कि उनके पास आंसर ही नहीं है। और ये जो बता रहे हैं जी इतनी वेंटिलेटर हमने बेड्स खाली हैं, वेंटिलेटर खाली, लोगों को तो प्राइवेट सेक्टर में लोग पैसा दे रहे हैं, लोग पैसा दे के कह रहे हैं कि हमें आप वेंटिलेटर दे दें, वहाँ वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। अगर गवर्नमेंट के पास इतने ही वेंटिलेटर हैं तो फिर उनको क्यों जरूरत पड़ रही है कि अपनी ट्रीटमेंट। चले मैं ज़रा अशरफ बहुत सारे लोग, ठीक है आपकी बात आ गई। मैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब से बात करना चाहता हूँ, ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, और जहाँ तक आपकी बात है वो हेल्थ मिनिस्टर से हमारा वादा था उनका, लेकिन वो शायद सीएम की कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, मीटिंग, तो उसमें मसरूफ़ है, उनसे भी बात नहीं हो पाई, कोशिश करेंगे। प्रोफेसर साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, आप ये हमें बताएं, मैं आज की ब्रीफिंग का जिक्र कर रहा था, मैं बड़े एक अच्छे मूड में आया वहाँ से, बड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ जब मैंने डेटा देखा, स्टैट्स देखे, और उसके मुताबिक हमारे पास बेड्स भी हैं, हमारे पास वाफर मिकदार में वेंटिलेटर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स के पास एक्सेस हैं, बहुत काम हो रहा है, बहुत डेटा की चीज़ें आ रही हैं। ऑन ग्राउंड डॉक्टर्स हमें कुछ और बता रहे हैं। फिर हमने वहाँ पे एक सवाल भी किया, मेरे कलीग ने उनसे कहा कि ये पीएमए वगैरह से आप लोगों के क्या डिफरेंसेस हैं, कम्युनिकेशन गैप है, तो वहाँ पे एक जवाब हमें ये भी किसी ने दिया कि पीएमए असल में इंसिस्ट करती है कि जितने जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी हम पीपीज़ वगैरह दें, इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करें, जबकि हम क्रिटिकल केयर के ऊपर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं। क्या ग्राउंड रियलिटी और उसमें वाकई फ़र्क है कि आप लोग अभी तक अपनी पुरानी पॉलिटिकल डिफरेंसेस के ऊपर चल रहे हैं और बीच में अवाम रगड़े जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। एक तो ये कि हमारा कतई तौर पे ये मुतालबा नहीं है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और फैमिली फिजिशियंस को, आल दो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको भी फैसिलिटेट करे, और होना चाहिए ऐसा कि उनको भी पीपीई दे, और दे आर द फ्रंट लाइनर्स, और उनके साथ हिफाजत करना ज़रूरी है। अगर नहीं है भी तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मुतालबा है, अगर हमने नहीं भी किया तो मैं समझता हूँ मुतालबा ये कर लेना चाहिए।
मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन अगर ऐसा है तो हम करें। मैं आपके साथ मालिक साहब एक चीज़ शेयर करता हूँ। अभी हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी मीटिंग थी अबाउट द कोविड-19 के लिए। लैंसेट, आप जानते हैं कि मतलब वेल रेप्यूटेड एक जर्नल है जिसने कि कश्मीर के अंदर भी लिखा था और वहाँ पे आया, और उसके जो एडिटर इन चीफ रिचर्ड हॉटन और ऑटमर फ्रॉम जर्मनी, उसमें अमेरिका से लोग भी थे। एक चीज वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग आई, मैंने ऐसे कमेंट्स लिखते हुए लिख दिया कि कोविड हैज नॉट ब्रोकन द सिस्टम, इट हैज जस्ट एक्सपोज्ड द ब्रोकन सिस्टम। इस पे गुफ्तगू एक मतलब नया रंग ले लिया, और उसकी वजह ये बनी कि इस वक्त WHO ने इस साल को पेशेंट सेफ्टी डिक्लेयर किया हुआ है, पेशेंट सेफ्टी, और निकले इसके ऊपर आके कि ये जो हेल्थ सिस्टम्स हैं, ये जो सरमायादाराना निजाम के तहत है, प्राइवेटाइजेशन के साथ है, और एक बिजनेस इसको बना दिया गया है, उस बिजनेस के अंदर आके कतई तौर पे हेल्थ जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हमारा कंसर्न है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वी आर डीपली कंसर्न अबाउट इट, कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेशियो है इन्फेक्टेड अमंग्स द हेल्थ प्रोफेशनल्स। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही हो सकती है कि हो सकता है कि जो PPEs नहीं दिए जा रहे, PPEs दिए जा रहे हैं तो वो सब स्टैंडर्ड होंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है कि हमारे नौजवान, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक, उनको इल्म ना हो कि हमने ये PPEs कैसे यूज करने होंगे। वो हमें बताया गया है कि एक अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसमें इनिशियली 1 लाख बंदे को शायद ट्रेन भी करेंगे कि वो आप सही इस्तेमाल भी हो आप तो सारी हुकूमतों को बड़ा क्लोजली देखते रहे हैं, और हुकूमतों का हमेशा ये जो स्टैटिस्टिकल डाटा है ये बड़ा अपील करता है। इनको स्लाइडें बड़ी अच्छी बनानी आती हैं, रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती हैं, सब चीजें अच्छी होती हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा ये सब कुछ ठीक है तो फिर ऐसा क्यों है? चले, मुझे यहाँ पे डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेना है, और इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आके असद उमर साहब से इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि जो आज हमने देखा है और जो डॉक्टर्स इंसिस्ट कर रहे हैं, इसमें इतना फ़र्क क्यों है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले आपने बहुत बातें सुनी, उसमें सिंध के यंग डॉक्टर एसोसिएशन के हेड, पंजाब के, फिर आपने PMN के हेड की बात सुनी, फिर आपने नर्सेज एसोसिएशन पंजाब की बात सुनी, आपने डॉक्टर शबनम ताहिर की भी पर्सनल ट्रेजेडी देखी। हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट, रिफॉर्म एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स और हेड हैं, और इस सारी चीज़ को हेड कर रहे हैं वो NCOC को। अस्सलाम वालेकुम असद। जी वालेकुम सलाम। असद, अभी आपने आज हमें ब्रीफिंग दी 3 घंटे की, मस्ट से वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी इंप्रेसिव। मैं ज़ाती तौर पे बड़ा इंप्रेस हुआ आपके इनपुट का, डेटा का, सिस्टम ऑफ चेकिंग्स, एवरीथिंग, बड़ा खुशी हुई। अभी जितने लोगों से हमारी बात हुई है वो एक बड़ी मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। अभी मैं ब्रेक ली तो मुझे ब्रेक में एक बड़े सीनियर डॉक्टर का फ़ोन आया जिनका ताल्लुक़ है PIMS से। उन्होंने मुझे कहा जी इनसे पूछिए, PIMS में 3 इन्होंने हमें दिए हैं वेंटिलेटर्स, वो काम नहीं कर रहे। पोली फैमिली जो है पोली क्लिनिक में कोई 4 हैं, वो भी दूसरी जगह से उठा के लगाए हुए हैं। लोग कह रहे हैं बेड्स खाली नहीं है या वेंटिलेटर्स भरे हुए हैं। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है ग्राउंड रियलिटी का और आपके प्रोजेक्टेड जो स्टैट्स हैं सारे? अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हम आपको बहुत तफसीली वो बता चुके हैं किधर से आ रहा है वो डेटा, तमाम ग्राउंड से, हॉस्पिटल से ही आता है, उसका ऑडिट भी होता है, चेक भी होता है। लेकिन एक चीज़ हमने उसके बाद आपकी मीटिंग के बाद ना एक और भी फैसला किया, और वो ये है कि हम हेल्पलाइन क्रिएट कर रहे हैं। जिस किसी हॉस्पिटल में कोई भी पैरामेडिक है, डॉक्टर है, उसको कोई भी चीज़ की कमी नज़र आती है, कमज़ोरी नज़र आती है, वो डायरेक्ट वहाँ पे रिपोर्ट कर सके, तो उसको अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल में आने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद जो है हमने ये भी डिस्कस किया, अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ मेरे ख्याल के अंदर, तो फिर हम उसके बाद ये किया करेंगे, ये आई थी जी कल रिपोर्ट्स, इनमें से ये सच्ची साबित हुई और ये झूठी साबित हुई, दोनों होना चाहिए ना। कि अगर कोई पैनिक में चाह रहा है तो उसको भी एक्सपोज होना चाहिए, और अगर कोई दे रहा है जिससे सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट आ सकती है, कोई कमजोरी है जिसका ग्राउंड से नहीं पता चलना चाहिए, उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट के तो इंटरेस्ट में ये है ना कि कोई भी चीज अगर कोई गलत हो रही है तो उसको फौरी तौर पे पता चले। गवर्नमेंट के तो इंटरेस्ट में नहीं है कि उसको छुपा दिया जाए, वो तो बड़ी को शॉर्ट साइडेड बेवकूफ किस्म की गवर्नमेंट होगी। सो ये हम निजाम के अंदर ऑलरेडी हमारे ख्याल में रीजनेबली रोबस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि गलती हो नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो स्पेसिफिक हॉस्पिटल से
جو خبریں آ رہی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط بات کر رہے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ غلط بھی ہو، لیکن یہ ہم نے ایک ایڈڈ لیئر آج فیصلہ کیا آپ کی ڈسکشن کے بعد کہ ڈائریکٹ ہیلپ لائن لگائیں گے جس پہ کوئی بھی ہاسپٹل سٹاف جو ہے وہ ہمیں فون کر کے بتا سکے کہ جی یہ ہمیں پرابلم یہاں پہ پیش آ رہا ہے. اور ایک تو آپ کی پہلے ایک ہیلپ لائن ہے نا 1166، یہ اس کے علاوہ ہوگی کہ اسی پہ؟ نہیں یہ وہ تو اوور آل ہے نا جی. کیا یہ تو صرف اسپیسیفکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہاسپٹل سٹاف ہاسپٹل کے اندر کووڈ ریلیٹڈ کورونا ریلیٹڈ ایفرٹ میں کوئی کمی پی پی اس کو نہیں مل رہا، اس کو وینٹیلیٹر کی کمی نظر آ رہی ہے، آکسیجن نہیں نظر آ رہا، واٹ ایور اٹ مائٹ بی، وہ ڈائریکٹلی اسپیسیفک ڈیڈیکیٹڈ اسی کام کے لیے، کیونکہ پھر ہم اس کے اوپر سسٹم بنائیں گے بڑا روبسٹ کہ اس کا واپس گراؤنڈ پہ جائے، فالو اپ ہو، چیک ہو اور ہمارے پاس رپورٹ آئے تو ایک ڈیلی رپورٹ بنتی جائے گی کہ جی یہ آئی تھی کمپلینٹس اور یہ فالو اپ ہوا اور یہ فیکٹس نکلے. یہ جو سی آپ کی ہیلپ لائن اب آپ کہہ رہے ہو یہ کب تک آپریشنل ہو جائے گی؟ اس کو آج ہی ڈسکس کیا تھا، جیسے وہ آپ کی میٹنگ کے بعد ظاہر ہے تقریباً 4:30 بج گئے تھے جس وقت آپ گئے تھے. کل ہم اس کو فائنل کرتے سسٹم اور اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے 1-2 دن میں آپریشن. اور اس میں اسد آپ کانفیڈینشیلٹی بھی گارنٹی کریں گے؟ بیکاز ظاہر ہے کہ اگر ڈاکٹر یا کوئی آپ بندہ بتاتا ہے کسی کے بارے میں تو اس کے پھر کانسیکوینسز بھی ہیں، لوگ گھبراتے بھی ہیں. ہاں اس میں ظاہر ہے اس کو تو نام دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا. آل ہی ہیز ٹو ڈو از یا شی ہیز ٹو ڈو کہ ان کو پرابلم بتانا ہوگا کہ میں فلانے ہاسپٹل تو ظاہر ہے بتانا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا کہ پرابلم ہے کیا، اس کے علاوہ اس کا نام پتہ کیا ہے، اس سے ہمیں کیا انٹرسٹ ہے. اچھا یہ بتائیے ویری کوئکلی کہ جیسے آج بھی بات ہو رہی تھی کہ مئی بڑا ڈیڈلی مہینہ ہوا ہے، اسپائک آ گئی ہے اور کل آپ کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی، اس میں چیف منسٹر بھی سارے آئیں گے اور اب آپ نے بڑے فیصلے کرنے ہیں. آپ نے آج ایک بات کی کہ ہم لاک ڈاؤن ایکٹیو کنسیڈریشن میں نہیں ہے، ہارش لاک ڈاؤن، اگر ہیلتھ سسٹم کو خطرہ ہوا ویلمنگ کا تو پھر تو ہم سوچ سکتے ہیں. تو کل جو سے بڑے فیصلے ہیں اس میں کیا بڑے فیصلے ہیں جو آپ نے چیف منسٹرز کو بھی سب کو بلایا ہوا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر ایک تو سب سے بڑی جو چیز جس کے اوپر ہم سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جب شروع میں فیصلے کیے اور کوئی بندشیں کم کی تو اس کے اندر ایس او پیز ڈیسائیڈ کیے گئے اور وہ آپ سمجھ لیں کہ رمضان کے وسط تک نسبتاً ٹھیک چل رہے تھے، لوگ جو ہیں ان پہ عمل درآمد کر رہے تھے. آخر میں کوئی 10 دن رمضان سے عید سے پہلے جو شاپنگ کے لیے بازاروں کے اندر ہم نے دیکھا اور پھر عید جس طریقے سے لوگوں نے گزاری اس کے اندر لگ رہا ہے کہ وہ جو کمپلائنس ہے نا ایس او پیز کی وہ اس میں کافی خاطر خواہ کمی نظر ہمیں آئی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو میری نظر میں کل کچھ فیصلے ہیں جس میں تمام صوبے آن بورڈ ہوں اور ایک یونینمس جو ہے آواز جائے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے. پیونیٹیو میجرز ہوں گے اور لوگوں کو آپ کو روزگار کا اپنا حق بنتا ہے لیکن آپ کو اپنے اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈالنے کا حق نہیں. اسد عمر تھینک یو ویری مچ، وی رن آؤٹ آف ٹائم. ناظرین بڑی کوئکلی ایک ہی بات کروں گا کہ آپ نے ڈاکٹر شبنم طاہر کی باتیں سنی، وہ ایک ڈاکٹر بھی تھی ایک ماں بھی تھی. اللہ اتنا حوصلہ ان کو جیسے دیا ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے. ہماری ہر ماں میں اتنا حوصلہ نہیں ہے اور ہماری ہر ماں کو اس پین سے گزرنا بھی نہیں چاہیے. خدا کا واسطہ اپنا خیال رکھیں، ایک ماسک پہنیں، ہاتھ دھو لیں، سوشل ڈسٹنسنگ کر لیں، اپنے آپ کو بچائیں، ینگ اولڈ ہر ایک کو بچائیں. اتنی سمپل سی چیز ہے. ہم کیوں ایک گھر کے اندر ٹریجڈی چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد سنبھلیں گے؟ آئی ہوپ ناٹ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.